अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन मेरे दोस्त तारीफ़ कर रहे थे, आजिज़ इस काबिल नहीं है कि कोई तारीफ़ की जाए या कोई तारीफ़ी अलक़ाबात से नवाजा जाए, बल्कि इस तारीफ़ को मैं समझता हूँ कि ये मेरे मुर्शिद की शान बयान हो रही थी कि जब मैं अपने माज़ी पर नज़र डालता हूँ तो मुझे वो दिन भी याद हैं कि मेरे माँ बाप, मेरे वालिदैन परेशान हुआ करते थे, पता नहीं हमारे बच्चे का क्या बनेगा। तो ये यकीनन एक मर्द कामिल की ये निगाह है, उसकी सोहबत का असर है कि आज आप लोगों के दरमियान में मौजूद हैं और जहाँ पर हम रहते हैं तो यकीनन एक, अगर आप मालूम करना चाहें तो आपको मालूम होगा, एक अच्छी रेपुटेशन है। तो इसकी वजह क्या है कि हम अल्लाह के एक अकमल वली की सोहबत में रहते हैं, वक्तन फ़वक्तन उनकी बारगाह में आते जाते हैं। तो आजिज़ यहाँ बैठा था, कुछ सोच रहा था क्या दोस्तों से क्या बातें की जाएं, तो चंद बातें जो मेरे जहन में आई हैं वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों से पूछना चाहता हूँ कि रूहानी तलबा जमात में आपकी सिलेक्शन जो हुई है और आपने अपने आप को जो पेश किया है, यकीनन आपके जहन में कोई चीज़ होगी, कोई मकसद होगा, कोई फ़ायदा होगा, तो बताएं आपने क्यों ये शमूलियत इख्तियार की है। जी सही, आप बताएं। आपने रूहानी तलबा जमात के प्लेटफार्म के लिए अपने आप को वक्फ किया है, टाइम देने का फ़ैसला किया है, आपको ऐसा क्या फ़ायदा नज़र आया है कि आपने रूहानी तलबा जमात के लिए टाइम देने का सोचा है। यकीनन आप सब दोस्त इस चीज़ को सोचें और मैं भी आपको अर्ज़ करूँगा कि मेरे जहन में जो चीज़ें हैं, तो अल्लाह का जो अकमल वली जिस भी ज़माने में होता है, जो कलंदर होता है या आप उसको गौस कहते हैं, हमारे मुर्शिद यकीनन इस वक्त मकाम गौसियत पर फायज़ हैं और गौसियत जो बुज़ुर्ग हैं जो इस तसव्वुफ़ की इस्लाह को जानते हैं, उनसे आप जब पूछेंगे यकीनन आपको बताएंगे कि एक मकाम है कि जिस तरह हम दुनियावी लेवल पर देखते हैं कि सेक्रेटरीट होता है, फिर चीफ़ सेक्रेटरी होता है, फिर उसके ऊपर वज़ीर आला होता है, तो इस तरह के एक रूहानियत एक अपना निज़ाम है। तो यकीनन हर ज़माने के अंदर औलिया उस वक्त की ज़रूरियात को महसूस करते हुए अल्लाह ताला के पैगाम को आम करते हैं। जो उस वक्त की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो उस वक्त की ज़रूरियात होती हैं, जो दुनियावी, जो मादी और जो लवाज़मात ज़रूरी होते हैं, उनको अपनाया जाता है। चुनाचे यही तरीक़ाकार अम्बिया का भी रहा है। आपने हज़रत मूसा का अगर दौर मुलाज़ा करें तो जादूगरों की बहुतात थी, अल्लाह ताला ने आपको वो मुआज़ात दिए कि उन जादूगरों पर आप जाना हावी हो गए। फिर हज़रत ईसा के दौर में की तरफ इस्लाम की दौर की तरफ आएँ तो हिकमत की तोती बोलती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ ऐसे अमराज पैदा किए थे जिनका इलाज नहीं था। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो मुआज़ात दिए गए वो मुआज़ात थे कि वो हिकमत पर गालिब आ गए, जिससे दुनिया ने माना कि यकीनन आप अल्लाह के नबी हैं। अब आप आ जाएँ अपने और मेरे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जिनकी सरापा ज़िंदगी मुआज़ात है, जिनका इस दुनिया में आना मुआज़ा, जिनका चलना मुआज़ा, जिनका उठना बैठना मुआज़ा, और आपके मुआज़ा सिर्फ वहाँ ख़त्म नहीं होते बल्कि ता क़यामत आपके मुआज़ा चल रहे हैं। तो ये साइंसी दौर है। इस दौर के अंदर अल्लाह वालों ने इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया कि तलबा को अंदर, ठीक है हम मुसलमान घराने में तो पैदा हो गए, लेकिन क्या ये काफ़ी है। मैं और आप सोचें आज के इस पुरफितन दौर के अंदर कि एक बच्चा जो मुसलमान घराने के अंदर पैदा हुआ, जिसने किसी तगोदो के बाद इस्लाम को हासिल नहीं किया, बल्कि उसने आँख खोली तो उसको कलमा मिला, उसको तो उसका थोड़ा लड़कपन चला तो उसको जनाब वो उठता है, गिरता है, बैठता है, उसकी माँ उसकी बहन अल्लाह अल्लाह उसको करके बुलाती है, सब सिखाती है, उसको तो कलमा गोद में मिल गया। तो यकीनन हमें वो कदर, वो तलब हमारी नहीं रही कि जो होनी चाहिए। तो आज के समादी दौर के अंदर जहाँ पर सईद काशिफ साहब बता रहे थे कि बहुत सारी तंजीमें हैं जो अपने मुख्तलिफ़ किस्म के मकासद को लेकर चल रही हैं, तो आखिर आपने सोचा होगा कि आखिर रूहानी तलबा जमात ही क्यों बनाई गई। तो छोटा सा पस मंज़र में आप इस सिलसिले में आपको बयान करता चलूँ कि 70s के अंदर जो हमारे नौजवान नस्ल है, इसको इस बुरे तरीके से इस्तेमाल किया गया सियासत के अंदर कि अल्लाह वालों को ये फ़िक्र लाहक हो गई कि अगर ये नौजवान, ये गर्म खून, ये वो
لوگ جنہوں نے کل کو آ کر اقتدار سنبھالنا ہے، جنہوں نے کل کو آ کر ذمہ داریاں اختیار کرنی ہیں، جنہوں نے کل کو کسی گھر کا سربراہ بننا ہے، اگر یہ غلط ہاتھوں میں چلے گئے، ان کی پرورش غلط ہو گئی، اگر ان کی گھٹی کے اندر ایک غلط چیزیں پرورش پا گئیں تو ہمارے ملک کا کیا بنے گا؟ تو ہمارے حضور قبلہ عالم کے پیارے مرشد حضور سونا سائیں نور اللہ مرکزہم نے اس وقت اس تنظیم کا بارے میں سوچا. یہ فقراء یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ ایسا سوچتے تھے کہ کوئی ایسی مشین تیار کی جائے کہ ایک طرف سے نوجوان کو داخل کیا جائے تو وہ دوسری طرف سے جب نکلے تو وہ انجینئر بھی ہو، ایک اچھا نمازی بھی ہو، ایک اچھا مسلمان بھی ہو، اس کے ہاتھ سے، اس کے زبان سے، اس کے جو ہے نا ہر قول و فعل سے دوسرے لوگ نہ صرف محفوظ ہوں بلکہ اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اس پلیٹ فارم کو وجود میں لایا گیا جس کو آپ اور میں روحانی طلبہ جماعت کے نام سے جانتے ہیں. تو صلاح الدین ایوبی کا ایک قول بڑا مشہور قول ہے کہ اگر آپ نے کسی قوم کو تباہ و برباد کرنا ہو تو آپ اس کے نوجوانوں کو برباد کر دیں. کیا آپ اور میں سوچیں آج کے اس مادی دور کے اندر جہاں پر الیکٹرونکس ہمارے ہاتھوں میں ہے، بلکہ ہاتھوں میں تو کیا کجا گئے ہمارے بستروں میں موجود ہے. اب تو پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہم گھر سے باہر نکلتے تھے کسی غلط کام کے تو والدین جیسے بزرگ ہمارے بیٹھے ہیں عارف شکیل صاحب آپ کو بتائیں گے بہتر کہ پہلے نسبتاً والدین کو اپنے بچوں کی تربیت آسان تھی. اب وہ آسانی نہیں ہے. بے شک بچے آپ کے سامنے ہوتے ہیں، ذہنی طور پہ وہ کہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ کفار اور یہ جو آپ کے اور میرے ہاتھ میں آج سمارٹ فون ہے اس نے ہمیں اس قدر جگڑ لیا اپنے اندر کہ ہم ظاہری طور پہ یہاں بیٹھے ہوتے ہیں لیکن بیٹھے بیٹھے ہم نہ جانے کن الجھنوں کا شکار ہوتے ہیں. اور جہاں پر اس نے اتنی آسانیاں پیدا کر دی ہیں وہاں پر آج تبلیغ کی اتنی ہی زیادہ ضرورت محسوس ہے کی جا رہی ہے. تو اللہ والوں کا یہ پیغام ہے کہ بھئی کفار نے یا شیطان نے جو بھی طریقے استعمال کیے ہیں ہمیں بھٹکانے کے لیے، ہمیں ان ذرائع کو استعمال کرنا ہے اللہ سے قریب ہونے کے لیے. چاہے اس کا طریقہ آپ کوئی بھی اختیار کریں، انٹرنیٹ ہے یا ساؤنڈ سسٹم ہے یا کچھ بھی، یعنی کہ جو طریقہ کار اسلام سے آپ کو دور لے کر جائیں آپ اسی طریقے کو اختیار کرتے ہوئے لوگوں کو اسلام سے قریب لے کر آئیں. تو یہی پیغام ہے روحانی طلبہ جماعت کا اور یہی آج اس کا پیغام ہے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں کہ ایک مشہور ضرب المثل ہے کہ ہم جنس باہم جنس باہم پرواز، کہ جو کوا ہے وہ کووں کے اندر بیٹھے گا، جو ہنس ہے وہ ہنس کے اندر بیٹھے گا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوا ہنسوں کی جوڑی کے ساتھ چلے، بلکہ ہنس ہنسوں میں اڑیں گے، کوے کوے میں اڑیں گے. تو یہی وہ پیغام ہے کہ نوجوانوں کی بات کو نوجوان زیادہ بہتر انداز میں، احسن انداز میں سمجھا سکتے ہیں. تو جو بزرگ ہیں معذرت کے ساتھ صحیح ہاتھ جوڑتے ہوئے آؤٹ ڈیٹ ہم اس کو کہتے ہیں، یعنی کہ ٹائم ایسا آتا ہے کہ بات بھی کرے تو دوست کنی کتراتے ہیں کہ یار چھوڑو انہوں نے اپنا ٹائم گزار لیا، اب ہمارا ٹائم ہے، ہمارا پتہ نہیں کیوں ٹائم یہ ویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سوچ آتی ہے. اس سوچ کے پیش نظر اللہ والوں نے نوجوانوں کو کھڑا کر دیا کہ آئیں آپ جو ہے نا اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دیں. تو جب ہم نوجوانوں کے ساتھ بیٹھیں گے، کیونکہ ہم عمر گئے ہیں، ہم ان کے کالج فیلو ہیں، ہم بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ ہیں، تو یقیناً جو صحبت ہے وہ بہت اچھا اثر رکھتی ہے. کہ جس طرح مشہور ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست کوئی لوہار ہو اور آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں، اگر وہ آگ کے انگارے اٹھا کر آپ کی جھولی نہیں بھی ڈالے گا تو لیکن جب وہ کام کرے گا، جو اس کی جو چنگاریاں اڑیں گی وہ یقیناً آپ کے لباس کو داغدار کریں گی. اور اگر آپ کا جو دوست ہے وہ عطار ہے، عطر فروش ہے، اگر وہ آپ کو عطر نہیں بھی لگائے گا تو جب آپ اس کی صحبت اختیار کریں گے، اس کے پاس بیٹھیں گے، جب آپ وہاں سے اٹھ کر گھر کی طرف آئیں گے تو آپ کے اندر سے مہک آئے گی. بھلے اس نے آپ کو عطر نہیں لگایا لیکن وہ جو فضا تھی جس میں آپ بیٹھے رہے اس کی وجہ سے آپ کے اندر وہ خوشبو اور وہ مہک سما گئی. تو یہ صحبت اللہ والوں کی ایسے ہی ہوتی ہے. جیسے بھی کچھ دن پہلے شاید میں فیس بک پر دیکھ رہا تھا کہ ایک پلیٹ فارم پہ گاڑی کھڑی ہوئی اور وہ ٹوٹا ہوا اور بارش برس رہی ہے، تو اس کے اوپر سے جو نا بارش آ رہی ہے، تو نیچے لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ ہمارا جو دل ہے وہ بھی اسی طرح سیاہ کوٹھڑی میں بند ہے. اگر اس طرح کا ایک کونا ایک جگہ ہمیں ٹوٹا ہوا مل جائے تو اللہ کی جو برسات ہے نور کی وہ اسی طرح ہمارے دل کو روشن کر سکتی ہے. اور اسی کو حضور قبلہ عالم نے بھی ایک موقع پر فرمایا تھا کہ خواہشات سے، اپنی مادیت سے ہم نے اپنے دلوں کو جو نا قید کر رکھا ہے اور ہم چاہتے ہیں جناب ہمیں نور ملے. تو نور کہاں سے ملے؟ دل کی کھڑکی تو کھولنی پڑے گی. جب دل کی چھوٹی سی کوئی کھڑکی کھولیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں دیکھیں کیسے اپنی آغوش میں لیتی ہے.
اور دوسری جو اہم اور آخری بات آپ دوستوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ دور جتنا جدید ہے اتنے ہی اس میں خدشات بھی بڑھ چکے ہیں. آپ میں نہ صرف اپنے عقائد کو مضبوط کریں بلکہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھتے ہوئے سب سے پہلے حضور قبلہ عالم کیوں فرماتے ہیں کہ بھئی ہم جو بھی بات کرتے ہیں آپ اس کی تحقیق کیا کریں. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ حضور نے کراچی میں ایک دفعہ یہ فرمایا کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ من و من ٹھیک ہو، بلکہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی تحقیق کیا کریں. آپ کو بار بار قرآن بھی تحقیق کا کہتا ہے، ہمارے مرشد بھی تحقیق کا کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس دور کے اندر جو ابھی صحیح عارف شکیل صاحب سے بھی اس بات پر بات ہو رہی تھی کہ اب ایسے ایسے نقاد قسم کے لوگ آ گئے ہیں جو آپ کو عقل کی دلیلوں کے اندر جکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو ایک ایسے ٹریک پر لے جاتے ہیں جہاں سے آپ کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے. تو نہ صرف ان سے اپنے آپ کو بچائیں بلکہ اس کے ساتھ بچنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کے ہم جولی ہیں، جو آپ کے دوست احباب ہیں، ان کو بھی اویئرنیس دیں کہ کیا کیا فتنے اس وقت مارکیٹ میں آ چکے ہیں. مارکیٹ سے مراد کہ ممبر سے بیٹھ کر وہ کیا کیا وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ کو یہ بھی اپ ٹو ڈیٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو اپنی پڑھائی، اپنے جو بھی آپ کی اسٹڈیز وغیرہ چل رہی ہیں، صاحبزادہ جمیل صاحب جو کہ حضور قبلہ عالم کے بھانجے ہیں، وہ ملتان میں کنونشن پر تشریف لائے تو آپ نے بڑے ہی پیارے انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا بھائی دیکھیں اگر دشمن ہم پر حملہ کر دے تو کیا ہم مسلح بچھا کر بیٹھ جائیں گے اور دعا مانگیں گے یا اللہ ان کی ٹینکوں میں کیڑے ڈال دے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. ہمیں اپنے ٹینک بنانے پڑیں گے، ہمیں اپنے میزائل بنانے پڑیں گے، کیا کہ ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینس کرنا ہے. تو یہ بھی ایک جنا خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی دنیا اور اتنی بڑی کائنات کی جو تخلیق کیا اور ہمیں بھیجا ہے، تو اس لیے تو نہیں بھیجا کہ ہم بھائی کسی کونے میں بیٹھ کر چھپ جائیں اور جانا اللہ اللہ کرنا ہے. نہیں، اس سے بات نہیں بنے گی. بات اس سے بنے گی کہ اللہ کو تلاش کرنا ہے اللہ کی مخلوق کے اندر رہ کر. اور وہ ہمارے مرشد آپ کو کتنے احسن انداز میں سمجھاتے ہیں. جو ہماری جماعت کا مکمل طور پر منشور ہے اور مرکزی جو پیغام ہے وہ ذکر کا پیغام ہے کہ آپ ذکر کمائیں، اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا رکھیں. اس روحانی طلبہ جماعت کے پلیٹ فارم سے میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ نے اپنے آپ کو کیوں وقف کیا ہے، تو یقیناً میرے ذہن میں یہ بات ہے کہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے، حدیث ہے، شاید میں کچھ اگر بھول رہا ہوں تو معافی چاہوں گا، کہ اگر ایک عابد ساری رات عبادت کرتا رہے اور ایک عالم کسی مسئلے کو سوچتا سوچتا سو جائے تو ان دونوں میں سے جو عابد ہے وہ ساری رات جاگنا اس کا ایک طرف، اور اس عالم کا صرف اس مسئلے پر غور کرنا وہ ایک طرف ہے. یعنی کہ عابد ساری رات جاگتا رہے اس کو وہ ثواب نہیں پہنچے گا جو ایک عالم کو پہنچے گا. تو ہم یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے دوست احباب ہیں جو غلط صحبتوں میں جا رہے ہیں تو ہم ان کو وہاں سے نکال کر اللہ والوں کی صحبت میں لائیں، اللہ کے ذکر کی طرف لائیں. تو یقیناً یہ ہمیں اس کا اجر و ثواب یقیناً بہت زیادہ ہے، شاید میری اور آپ کی سوچ بھی نہیں ہے. تو یہ وہ جماعت ہے، پیاری فکر ہے کہ جس کی آپ کو دعوت دی گئی ہے، اور یقیناً میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم اس کی مخلوق کی بہتری کے لیے چاہے ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو مل کر بیٹھ کر سوچتے ضرور ہیں کہ ہمیں ایسا کیا کرنا چاہیے کہ لوگ اللہ کے قریب ہو جائیں. انہی الفاظ کے ساتھ آج اجازت چاہے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.